अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आवाज़ रहिया तारा जड़। नाज़रीन, अॼु वरी असां ॻाल्हाईंदासूं कोयटा धमाके जे हवाले सां। कल्ह क़ौमी असेंबली इन हवाले सां हिकिड़ी मज़मती करारदाद पास कई। अॼु नेशनल एक्शन प्लान जे हवाले सां वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ जे सदारत हेठि अस्करी ऐं सियासी जेका असांजी क़यादत आहे उनजो इजलास थियो आहे। उन इजलास जा फ़ैसिला उहे साॻिया ई आहिनि जेके इन खां अॻु में APC में थिया। साॻियो अज़्म वॼायो वियो आहे, मज़म्मत कई वई आहे। कल्ह क़ौमी असेंबली मज़म्मत कई। ओवरऑल जेको नेशनल एक्शन प्लान आहे उन ते अमल केतिरो थियो आहे, छा थियणु खपे आहे, छा थी सघियो, छा नाहे थी सघियो। असां ॾिसूं था उत्तर वज़ीरिस्तान में जेको ऑपरेशन हले पियो उन जा तमामु सुठा नतीजा असांजे साम्हूं आया, पर बलूचिस्तान सूबो जेको ॿरे पियो उते नेशनल एक्शन प्लान ते असांखे उन नमूने अमल थींदे नज़र नाहे आयो हेसि ताईं। ऐं उन लगातार वाक़िया थियनि पिया। कराची ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान जो हिसो आहे, उते बि तमामु सुठा नतीजा मिलिया, पर पंजाब जे हवाले सां तमामु घणा तहफ़ुज़ात आहिनि मुख़्तलिफ़ सियासी तंज़ीमुनि खे। त पंजाब में जेके कार्रवायूं थियणु खपनि उहे नाहिनि थी सघियूं हिन वक़्त ताईं। उन्हनि जा जेके हाइड आउट्स आहिनि दहशतगर्दनि जा उहे अञा ताईं महफ़ूज़ आहिनि। उन्हनि खे महफ़ूज़ पनाहगाहूं अञा ताईं मिलियल आहिनि। उहे एॾो आसानी सां जॾहिं बि चाहिनि था को सॉफ्ट टारगेट उनखे निशानो बणाइनि था। असां हिन हवाले सां ॻाल्हाईंदासूं। अॼु कोई प्रोग्राम में मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे तमामु सीनियर अॻवान MNA मियां नजीबुद्दीन अवैसी साहब, जिन जो तालुक़ु आहे भावलपुर सां, ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहिनि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट सां ताल्लुक़ रखंदड़ डॉक्टर फौजिया हबीब साहिबा। आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अवैसी साहब, आपका भी शुक्रिया आप आए। सर, आपकी गवर्नमेंट है, 2/3 अक्सरियत है आपके पास। नेशनल एक्शन प्लान आपकी हुकूमत में ही अप्रूव हुआ, उसके बाद नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इतना कामयाब ऑपरेशन हुआ, हमने देखा कि उसके मुस्बत नताइज भी आए। लेकिन ये क्या असबाब हैं कि जब भी टेररिस्ट चाहते हैं कोई सॉफ्ट टारगेट उसको वो पहुंच जाते हैं और इस तरह के जो सानिया हुआ कोयटा का, इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने ख़ुद फरमाया कि फाटा के एरिए में ज़रब अज़्म के नाम से जो हमारे पाक फ़ौज ऑपरेशन कर रही है और ऑपरेशन काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है, तो लेकिन उसके बावजूद कभी रावलपिंडी में और कभी किसी दूसरे शहरों में, कोयटा में जैसे हो गया है, बहुत अफसोसनाक और बहुत ही सानिया है। 8 अगस्त पिछले साल गालबन पुलिस पे कोयटा में ही धमाका हुआ था और उस दिन पुलिस वाले यौम सोग मना रहे थे और उसी 8 अगस्त को ये वकला पर टारगेट हो गया। तो राजा साहब, ये जो दहशत गर्दी है इसके लिए हमें बहुत टाइम खर्च होगा, इस पर बहुत टाइम लगेगा। जैसा कि आपको इल्म है कि श्रीलंका में भी ये तामिल से चला है, तो उन्हें 10, 12, 15 साल लग गए। तो हमें भी इसमें कभी ये शादियाने नहीं बजाने चाहिए कि हमने ज़रब अज़्म में कामयाबी हासिल कर ली है तो अब हमने दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ दिया है। दहशत गर्दी एक तो बंदूक के ज़रिए ज़ोर बाजू से, जैसा कि हमारी पाक फ़ौज कुर्बानियाँ भी दे रही है, हमारे सिविलियन भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पुलिस भी कुर्बानियाँ दे रही है, पाक फ़ौज के भी जनरल तक जो है शहीद हुए हैं। सही। लेकिन उसके अलावा मेरा जो ज़ाती एक ख्याल है और मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि दहशत गर्दी सिर्फ़ चंद दहशत गर्दों या दर्जनों दहशत गर्दों का काम नहीं है। दहशत गर्दी आज खुद एक ख्याल भी है, एक थीम भी है। हमारा बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क में इंतहा पसंद, जो मजहबी इंतहा पसंद है वो भी इंतहा को चले गए हैं और जो लिबरल हैं वो भी इंतहा को चले गए हैं। तो ये मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि दानिश्वर लोगों का, चाहे वो मीडिया से हैं, कलम से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासी वर्कर हैं, इसमें ज़रूरत है कि हम अपने लोगों को शऊर भी दें, तालीम भी दें। और जब तक हम इसको, उनके लोगों के ख़यालात को तब्दील नहीं करेंगे, लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, लोगों को सही बताएंगे नहीं, उस वक्त तक आप
جتنا مرضی ہے آپریشن کر لیں. میرا یہ ذاتی نظریہ ہے. اس وقت سر تک بنیادی جو نکات جو آپ نے بات کی، نیشنل ایکشن پلان میں بھی بیسک چیز یہی جو اتفاق رائے ہوا تھا، اس کا جو ایک پارٹ تھا آپریشنل پارٹ، وہ تو پاک فوج ہو، رینجرز ہو، ایس سی ہو، پولیس ہو، وہ تو کام کر رہی ہے. یہ جو حکومتوں کے کرنے کا کام تھا، سیاسی جماعتوں کے کرنے کا کام تھا، آپ کا پارلیمنٹرینز کا کام تھا، یہ کام تو نہیں کیا آپ لوگوں نے. میرے خیال میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داریاں تھیں اس بحیثیت پارلیمنٹ کے ممبران کے، یا لیکن یہ صرف ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں. سوشل میڈیا اور ہر جو سوسائٹی ہے، ہماری سوشل سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، اخباری لوگ ہیں، یہ ہم سب کی بینگ پاکستانی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، جب تک ہم اپنے لوگوں کو شعور نہیں اجاگر کریں گے. اگر مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میرے گاؤں میں یا میرے حلقے میں کافی لوگ ایسے ہیں جو اگر عملی طور پر بھی حصہ نہیں لیتے دہشت گردی میں، لیکن وہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. صحیح. تو یہ مذہبی جنونیت جب تک ہم اس کو، میرا ذاتی ہے کہ آپ جتنا مرضی ہے طاقت سے استعمال کر لیں، آپ جب تک لوگوں کے ذہنوں کو صاف نہیں کریں گے اس وقت تک اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہے. لوگ سہولت دیتے رہیں گے، لوگ انہیں ٹھکانے دیتے رہیں گے، لوگ انہیں پناہ دیتے رہیں گے، اور وہ پھر اپنے ہدف جو ہے وہ ان پہ جا کے اٹیک کریں گے. اگر لوگوں کو ہم شعور دیں، لوگوں کو تعلیم دیں. عام طور پر تو یہ مدرسے میں وہی لوگ جاتے ہیں جو نگلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یا جن کے والدین جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے ان کو بھیج دیا جاتا ہے. تو ان کے لیے تو ان کا معلم جو ہے، ان کا جو درس دے رہا ہے، وہ ان کے لیے ان کا کہا ہوا ہر حرف جو ہے وہ معتبر بھی ہے، اور اس کے لیے اس پہ عمل کرنا بھی بڑا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دین بھی حاصل کر لیا اور دنیا بھی حاصل کر لی. صحیح. ڈاکٹر صاحب، لیڈنگ رول ہے آپ لوگوں کا، جو پارلیمنٹ ہے، ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان سب کا. اور ایک تو وہ رول آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ رول ادا کیا گیا جو نیب کے میں جو جن باتوں پہ اتفاق رائے ہوا تھا. دوسری بات، جو نیب کو وہ تو پورے ملک کے لیے تھا نیشنل ایکشن پلان، لیکن اس کو مخصوص کیوں کر دیا گیا؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یا تو ہمیں فاٹا میں یا کے پی کے کچھ علاقوں میں وہ کام کرتا نظر آتا ہے، یا پھر کراچی میں نظر آتا ہے. کیا پورا ملک باقی جو ہے وہاں پہ ساری چیزیں صاف ہو گئی ہیں، کلیئر ہو گئی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم سے دشمن کا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈا جاتا، ہم سے دشمن کا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈا جاتا. ہم بڑے شوق سے بس سوگ منا لیتے ہیں. صحیح. ہمارے ایک المیہ ہے سوسائٹی کا، اس میں گورنمنٹس ہوں، کنسرن کوارٹرس ہوں، کوئی بھی ہو، بہت المیہ یہ ہے کہ ہماری بہت شارٹ ٹرم میموری ہو چکی ہے. ہم یا تو بے حس ہوتے جا رہے ہیں، یا پھر ہم بھول جاتے ہیں فوراً کہ ابھی ماضی میں اتنے واقعات پیش آئے، اور واقعات پیش آنے کے بعد ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور اسمبلی کا جتنا بزنس ہے اس کو ختم کرنے کے بعد اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، ریزولوشن پاس ہوتا ہے، اینڈ دیٹس اٹ، ختم ہو گیا. آج مرے کل دوسرا دن، یہ والی بات ہو گئی. بچپن میں ہم نے یہ سنا تھا، لیکن آج مرے کل دوسرا دن کی بات آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے. جب ہم آرمی پبلک اسکول کے واقعے کو دیکھتے ہیں، جن ماؤں کے جگر گوشے ان سے دور ہوئے، آج بھی آپ دیکھیے وہ نارمل نہیں ہو سکی. پھر آپ کراچی کی بات کریں، جہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ جو اٹیکس ہوئے، بڑا بیر بیس پہ جو اٹیکس ہوئے، کامرا بیس پہ جو اٹیکس ہوئے، اور اس طرح کی بہت سے ایسے اٹیکس. کوئٹہ کو آپ دیکھ لیں کتنے اٹیکس ہو چکے ہیں. جب ہم نے صرف مذمت کرنی ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایوان ہے، جو ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتنے
پاور لیس ہیں کہ ہم سوائے مذمت کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی پاورز نہیں ہے۔ فاتحہ بھی کر سکتے ہیں ہم وہی ہمارا جو سیشن ہے اس کا سٹارٹ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اینڈ ہوتا ہے ہم نے ریزولوشن پاس کر لیا۔ اب اس ریزولوشن کے پاس کرنے کا فائدہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ جب ہم نے صرف یہ فاتحہ خوانی کے لیے ایوان رکھا ہوا ہے تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے، اور تو یہاں تو کوئی ہمیں سنوائی نظر نہیں آ رہی۔ جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ٹیررزم ہے کیا۔ انفارچونیٹلی ہم نے ٹیررزم کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا ہے اور اس کو انٹرمنگل کر دیا ہے بہت سی چیزوں سے۔ جب ہم مذہبی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ جتنے مذاہب ہیں جو اس دنیا میں آئے اور جو میں نے جن کو اسٹڈی کیا ہے، ان تمام مذاہب میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو کہ آپ کو ایکسٹریمزم کا درس دیتا ہو، چاہے اس میں اسلام کہیں، ہندوازم کہیں، کرسچینٹی کہیں، جیوز کہیں، کوئی بھی آپ مذہب دیکھ لیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی ٹیررسٹ ہے، پہلی بات تو یہ طے کر لینی چاہیے کہ اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد آگے دوسرے سٹیپ پہ جائیں۔ جب ہم نے انفارچونیٹلی جتنا بھی ہم نے ماضی میں دیکھے جو بھی اٹیکس ہوئے، اس میں وہ بچے انوالو تھے یا وہ انڈیویجولز انوالو تھے جن کا کہیں نہ کہیں تعلق کہیں مدرسہ کے ساتھ تھا۔ میں نے کویسچن نیشنل اسمبلی میں ڈالا جس کا آج تک مجھے جواب نہیں ملا۔ سوال صرف یہ تھا کہ ایسے مدارس جو ایسے آپ کو ریلیجس ایکسٹریمزم کی طرف اس کی ترغیب دے رہے ہیں وہ کون سے ہیں، اور کتنے اداروں کو آپ نے رجسٹر کیا، اور کتنوں کو آپ نے ان کی رجسٹریشن کو کینسل کیا، اور وجہ اس کی بتائیں۔ وجہ اگر سامنے آ جاتی تو بہت سی چیزیں کیونکہ ہم لیجسلیشن میں بیٹھے تو لیجسلیشن پھر ہم کر لیتے ہیں نا، تو وہ آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ادارے یا تو کمپیٹنٹ نہیں ہیں یا پھر ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ دھڑلے سے یہ بات کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز صرف مدارس کی آپ بات کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں، میں دوسری آپ طرف دیکھیں لاہور کی یونیورسٹیز، ہماری کراچی یونیورسٹی، وہاں سے کتنے میں اس تمام انسٹیٹیوشنز، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز دیکھیں، باقی جو یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں یا اسکولز کی بات، وہ کہیں نہ کہیں ان کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی رجسٹریشن ہو جائے، ہم کسی مدارس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ایک سسٹم میں آ جائیں۔ جب وہ سسٹم میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے۔ دوسری چیز، جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ بہت ایمرجنسی بلکہ ہنگامی بنیادوں پہ عمل ہوا اور اس کے پوائنٹس آئے ہمارے سامنے۔ انفارچونیٹلی وہاں بھی ہمیں فلاز نظر آتے ہیں۔ چند ایک پوائنٹس کے علاوہ کسی پہ آج تک عمل درآمد نہیں۔ ٹائم ایک بریک کا ہوا ہے، بریک سے واپس آ کے پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، ہلو تھا بریک تے سنا کر رہے جو ناظرین، پروگرام میں بہل بلیکار میاں صاحب، نیشنل ایکشن پلان پر عمل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے۔ بات یہ کہ آپ کی پارٹی میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ اگر محسود مارا جاتا ہے افغانستان میں تو ان کے خون کے آنسو ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں، جب ملا منصور بلوچستان میں مارے جاتے ہیں تب بھی اسی طرح کی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ کے کوئی عام چھوٹے لیول کے کوئی کارکن ایسی بات کریں، اس طرح کا رد عمل دیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ آپ کے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی ریئیکشن سامنے آئے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کو۔ تو اوورآل جو پوری دنیا بھی ہمیں کہہ رہی ہے کہ گڈ اور بیڈ طالبان، اور جو پاکستان کے دوست طالبان، پاکستان کے دشمن طالبان، یہ فرق آخر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کیا آپ کی تنظیم، آپ کی حکومت سوچ رہی ہے؟ اجر صاحب، جیسا آپ نے فرمایا، میں نے بھی کافی کالم جو نگار ہیں ان کی اس میں یہی پڑھا ہے جو آپ نے وزیر داخلہ کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں آنسو بہائے ہیں، یا میں نے کوئی بیان ان کا تو ایسا اخبار میں شاید میری نظر سے نہ گزرا ہوں، میں ان
معتبر کالم نگار تھے، ان کے اس کو بات کو اور آپ کی بات کو رد نہیں کرتا. جیسا میں نے آپ کو پہلے اس میں کہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. صحیح. کوئی بھی ہو، کوئی وزیر داخلہ ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی طالب علم ہو، تو میں نے تو آپ سے پہلے کہا ہے کہ جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے، ابھی جیسے آپ نے کہا، ہم اس بات سے بھی ہم نے وہ نہیں کیا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، گڈ طالبان جو ہے وہ دوست ہیں اور بیڈ طالبان جو ہے دشمن ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں ہم غلطی پر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ہم کنفیوز ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ کہ دہشت گرد، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ آج تک ہم تشریح ہی نہیں کر سکے کہ دہشت گردی، اصل دہشت گردی ہے کیا. دہشت گردی ویسے تو بڑا وسیع اپنے اندر، ایک یہ لفظ اپنے اندر بڑے وسیع معنی رکھتا ہے. دہشت گردی تو وہ بھی ہے جب آپ کوئی بھی ایسا کام جس پہ آپ لوگ راضی نہ ہوں اور اسے زبردستی آپ کرانا چاہیں، وہ بھی دہشت گردی ہے. تو میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جب تک ہم یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتے، جب تک ہم لوگوں کے یہ ذہن تبدیل نہیں کرتے. مجھے ہمدردی ہے جی طالبان سے، آپ کو طالبان سے نفرت ہے، مجھے لبرل لوگوں سے بہت زیادہ محبت. جب تک ہم یہ طے نہیں کرتے کہ یہ ہماری، ان لوگوں کی یہ حدود ہے اور انہوں نے یہاں تک رہنا ہے. میرے خیال میں اگر یہ کہوں کہ ہماری حکومت کی یہ کمزوری ہے کہ وہ کس وجہ سے اس چیز کو طے نہیں کر رہی کہ بھئی جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے. اس میں گڈ اور بیڈ، اور میرے خیال میں جب اتنے بڑے عہدے میں بیٹھے ہوئے لوگ بیڈ اور گڈ کو کہ کیوں ہے، ان کی وہ تشریح نہیں کر رہے کہ کس وجہ سے یا کیا انہیں مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ یہ اس تشخیص کو ختم نہیں کر رہے. تو آپ مجھ جیسے ایک ادنا ممبر سے یہ کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کا بھی ساؤتھ سے تعلق ہے، یہ الزام اپوزیشن پارٹیز بھی لگاتی ہیں، ہمارے دانشور بھی لگاتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں ان کے لیے ان کے سیف ہاؤسز ہیں، ان کی نرسریاں بنی ہوئی ہیں. یہ جو پرسیپشن ہے، یہ صرف پرسیپشن ہی ہے یا واقعی سمجھتے ہیں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے بھی کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ مدرسوں میں اگرچہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض یونیورسٹیوں میں بھی پڑھے ہوئے لوگ، پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ، پی ایچ ڈی، بڑے اسکالر، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں. لیکن ان کے آپ تعداد دیکھیں، جہاں تک جنوبی پنجاب کا ہے تو جنوبی پنجاب میں مذہبی، ایک تو مذہبی عنصر کا ہونا، دوسرا یہ کہ غربت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کا اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا مدرسوں میں، اور یا غربت کی وجہ سے ان لوگوں نے جو یہ تیار کرتے ہیں خودکش، یا جن کو پیسے وغیرہ وہ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں غربت کی وجہ سے وہ وہاں انہیں آسانی سے وہ جو خام مال کہتے ہیں، جیسے کاٹن کہیں وہ تو خام مال، کاٹن ہوگی تو ٹیکسٹائل، تو میرے خیال میں وہاں خام مال، اس میں کوئی اگر کوئی اس کو ڈینائی کرتا ہے تو میں نہیں اس کو ڈینائی کرتا کہ وہاں وافر مقدار میں دستیاب ہے، خام مال وافر مقدار میں، میں تو نہیں ڈینائی کرتا. صحیح. ڈاکٹر صاحب، یہ جو حکومت یعنی کہ میٹھا میٹھا اب کڑوا کڑوا تھو کر رہی ہے دہشت گردی کے ایشو پہ، اس کو آپ ظاہر ایم کیو ایم نے تو بہت زیادہ احتجاج بھی اس پہ کیا ہے. یہ کیسے ہوگا کہ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ جو بنیاد ہیں، جو نرسریاں ہیں، ان کو ختم کریں؟ جیسے اسمبلی میں بھی بات ہوئی کہ وہ تو لاسٹ پوائنٹ ہوتی ہے، جب دہشت گرد نکلتا ہے اس کو آپ روکتے ہیں یا ہٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں بنیاد ہے، بنیاد پہ جب تک کام نہیں ہوگا تو آگے یہ کام ختم تو نہیں ہونا یہاں پر. دیکھیے، سب
सबसे पहले तो मैं मियाँ साहब की बात को थोड़ी सी उनकी वजाहत कर दूं कि इन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं गुर्बत की वजह से वो अपने बच्चों को उसमें लेकर जा रहे हैं। देखें, एक आइन है हमारे मुल्क का, आइन पाकिस्तान, जिसके सब उसके अंडर आते हैं ना। आइन पाकिस्तान में ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क में जो भी पाकिस्तानी शहरी है उसको तालीम मुहैया करे। जब रियासत पाकिस्तान के ये ज़िम्मेदारी है और वो अपनी ज़िम्मेदारी को ऐसन तरीके से नहीं सर अंजाम दे रही, तो फिर उसका रिज़ल्ट यही होगा कि उस मुल्क के बच्चे इस तरह से उनको मैनिपुलेट किया जाएगा और कहीं ना कहीं उनको बमबार बनाया जाएगा। मैं ये समझती हूँ, ऑनियर ये बात कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं रियासत भी ज़िम्मेदार है इसकी। अगर वो ये बात कि 10 साल की मैट्रिक तक की जो तालीम है वो मुहैया करे फ्री एंड कंपल्सरी, तो कोई वजह नहीं है कि ये चीज़ आए, क्योंकि उस वक्त जब मैट्रिक बच्चा कर लेता तो बाशऊर हो चुका होता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहती हूँ कि जब एक स्टेटमेंट आता है, जब नेशनल एक्शन प्लान जो था वो जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए था। टेररिस्ट आर टेररिस्ट, देयर इज़ नो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट। ये अगर कोई ये बात कह रहा है तो आई थिंक वो कंफ्यूज है इसकी डेफिनेशन में ही। तो हमने टेररिस्ट के ख़िलाफ़, जेट ब्लैक टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ये इसको शुरू किया था। अगर मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ज़रूर बात करूँगी यहाँ कि अगर कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई भी ऐसा वाक़या पेश आता है तो हमारे कायद की तरफ से, हमारे रहनुमाओं की तरफ से हम सब ने कंडेम किया। हम एक स्टेटमेंट ज़रूर जारी करते हैं। ठीक है, हम और कुछ नहीं कर सकते तो उनके ज़ख्मों पे मरहम ज़रूर लगा सकते हैं। लेकिन नहायत अफसोस की बात, जब कराची शहर जो कि आपको 67% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, मैं ये कहती हूँ कि कराची चलता है तो मुल्क पलता है, ये ज़रूर एक। और जब ये कराची को, पूरे मुल्क को जब चला रहा है तो उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास जो है इक़दाम होने चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का हाल आप देख लें। किस्सा मुख्तसर, जब वहाँ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो कहीं से, किसी सियासी जमात से, किसी सूबे से कोई कंडेम का कोई एक स्टेटमेंट में नहीं आता। इससे देखिए ऐसा कुछ, ये दुश्मनी इतनी ज़्यादा पर्सनल हो गई है कि इसमें एक ख़ास तबका, एक ख़ास पार्टी महरूमी का शिकार हो रही है। कुछ नहीं करते तो कम से कम ज़ख्मों पे मरहम रखें। फिर आपने एक रिड्रेसल कमेटी कही गई थी, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी, वो कहाँ है? आसमान पे है, वो प्लैनेट मार्स पे चली गई है, कहाँ है उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। चीज़ें आप डिसाइड करते हैं, टेबल टॉक होती है, लेकिन वो जो कुछ टेबल टॉक होती है, जो कुछ डिसीजंस होते हैं, द मोमेंट यू आर आउट फ्रॉम दैट मीटिंग सब कुछ आप भूला जाते हैं। तो ये अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ पार्लियामेंटेरियन है और हमारी इज्जत हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की वजह से। कमेटी नहीं है लेकिन गवर्नर तो आपका बैठा है। देखिए, गवर्नर आप बैठे, ये सवाल हमें ये बड़े ताने मिलते हैं कि गवर्नर आपका बैठा है। आप ये बताइए कि प्रोविंशियल असेंबली में हमें कितनी पावर्स मिली हुई हैं। आज मेरे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पे भी एक बिल आया और उसका जो उन्होंने तिया पांचा किया वो भी हमें पता है, वो मैं यहाँ बताना नहीं चाह रही हूँ। बात यह है कि हर शख्स जब अपने सिर्फ क्रिटिसाइज़ करेगा और मुनाफकत करेगा, कभी मसला हल नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली 1947 से आज तक 2016 तक हम एक कौम नहीं बन सके। गोरों ने जो हमें एक फार्मूला दिया था, डिवाइड एंड रूल, उस डिवाइड एंड रूल को फार्मूला हम सब भूल गए, लेकिन वो फार्मूला हमें याद है। उस फार्मूले के तहत हम आज भी एक कौम नहीं बने। आज भी हम ये बात कहते हैं, अच्छा ये पार्टी तुमने ये किया और मैंने, अरे आप ये कहें कि आपने क्या किया। जब तक आप अपना एहतसाब नहीं करेगा, हर शख्स अपना एहतसाब नहीं करेगा, मामलात कभी ठीक नहीं होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पे अगेन मैं बात करूंगी कि नेशनल एक्शन प्लान पे जब तक आप बाइस तरीके से करेंगे काम तो काम नहीं होगा। अगर आप सिर्फ कराची में कहते हैं कि एक्शन हो रहा है, सबसे पहले तो हमने ही शोर मचाया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने शोर मचाया है कि यहाँ से अमन आए। अगर कराची में अमन नहीं होगा तो उसका रिफ्लेक्शन पूरे मुल्क में नजर आएगा। और ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन जब कराची में ऑपरेशन होता है तो कहते हैं इंटीरियर सिंध में ना हो, मतलब लाहौर में तो ऑपरेशन हो, गुजरांवाला में ऑपरेशन ना हो। तो ये एक आम शख्स भी उसके समझ में ये बात नहीं आती कि इसका क्या
مطلب ہے؟ کیا آپ کچھ لوگوں کو جو آپ کے فیوریٹ ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ فیوریٹس کو بچانا چاہتے ہیں اور فیوریٹزم پہ کام کریں گے تو آئی ایم سوری، پھر سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا چاہیے. وہ جو کہہ رہے ہیں پھر وہ وہی ہے کہ بادشاہ جو کہہ رہے ہیں ہم ان کے سر تسلیم خم ہو جائیں، تو پھر مسائل جو آ رہے ہیں اس پہ کوئی آواز نہ اٹھائیں. آپ نے 2-3 ایشو ایسے اٹھائیں کہ اب ہمارا موضوع ایک اور ہے، پھر بحث لمبی ہو جائے گی، اس پہ بھی یہ موقع بھی نہیں بات کرنے کا. بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. جو آپ نے کراچی کی بات کی تو میں چاہوں گا، میاں صاحب نے پہلے تھوڑا اشارہ بھی دیا کہ کیا پنجاب لاہور پہ ختم ہو جاتا ہے. ساؤتھ پنجاب کی بات کی، غربت کی بات کی، اس پہ بات کریں گے. ناظرین ہلو تھا بریک تے بریک کھاں موٹی اچی وری یہ اہم ایشو ہے دہشت گردی کیے تھی پیدا تھے، ان پاڑوں کی مانو کیے ان پاسے ان جو لاڑو تو تھے، ان بنیادی سبب غربت ہے، ناانصافی ہے. ان تے ڳالهائندسوں. اساں گڏ رهجو. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہانے اساں جو دہشت گردی جا بنیادی سبب ہیں ان تے ڳالهائندو، پر میاں صاحب ڳالهه کئی. میاں صاحب جی حکومت 8 سالن کھان ہیر ہے پنجاب میں، ان کھان اڳ میں 88 کھان وٹھی جو دور رہو ان میں مسلم لیگ نون کے کیترا ہی بیرا پنجاب میں حکومت کرنے جو موقع ملو. میاں صاحب بات آپ نے کی بریک سے پہلے ساؤتھ پنجاب میں غربت کی، احساس محرومی کی. اگر بات کی جائے، آپ موٹر ویز بھی بنا رہے ہیں، میٹرو بسز بنا لیں، اب میٹرو ٹرین آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں. 8 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے، 80-90 والی دہائی کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو 8 سال مسلسل، اور NSC کے بعد پیسے بھی صوبوں کو زیادہ ملے ہیں. تو یہ کیا صرف پنجاب لاہور تک یا سینٹرل پنجاب تک محدود ہے؟ آپ کی پارٹی حکومت میں ہے اور ساؤتھ پنجاب بھی آپ کی پارٹی نے جیتا ہے، تو وہ لوگ نظر انداز کیوں ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے، میں اسے بدقسمتی ہی کہوں گا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ پچھلے 8 سال سے پنجاب میں حکومت میں ہے، اور اب مرکز میں بھی ہم حکومت میں ہیں جی. لیکن ہماری حکومت، ہمارے پنجاب حکومت ہو یا جو ہو، تو سہیوال تک آ کر جو ہے وہ پنجاب ختم ہو جاتا ہے. سہیوال سے آگے جو ہم لوگ ہیں، ہمیں مطلب ہے کہ ہمارے لوگ بہت ہی زیادہ احساس محرومی کا شکار ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم بار بار، میں تو اپنے کالموں میں اپنے اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تخت لاہور جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور ہمیں وہ ہمارے حقوق جو ہے ہمیں ملنے چاہیے، ہمیں نہیں مل رہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کچھ لاہور کی ایک میٹرو پہ یا لاہور کی ایک سڑک پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ جنوبی پنجاب کے، پورے جنوبی پنجاب کے سال کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے. سر آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، حکومت کچھ کرنے کو تیار بھی نہیں ہے، اور اسمبلی میں کبھی ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی. کیا مصلحت ہے، کیا مجبوریاں ہیں آپ کی؟ سر میری کوئی مجبوریاں نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اس میں کوئی خدا نخواستہ مجھے خوف ہے. میں تو آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ بس ایک کیا سمجھیں رواداری ہے. ادروائز جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں اپنے حلقے اور اپنے اس عوام جنہوں نے مجھے منتخب کیا ہے ان کی آواز جو وہ میں بولوں گا بھی صحیح، تب بھی طوطی میں کارخانے میں ایک طوطی کی آواز کون سنتا ہے، لیکن مجھے احساس ہے کہ مجھے بولنا چاہیے تھا. میں اس حوالے سے اپنے آپ کو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی عوام کا، اپنے لوگوں کا مجرم ہوں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کی تنظیم کا ایک بڑا نعرہ تھا، نغمہ بھی بجتے، آج بھی سنتے ہیں، مظلوموں کی ہے آواز.
مظلوم صرف کراچی میں ہی بستے ہیں یا مظلوم پورے ملک میں؟ کبھی متحدہ بنی تھی اسی عزم کے ساتھ کہ ہم پورے ملک کے مظلوموں کی بات کریں گے، لیکن جب بھی کوئی کڑا وقت آتا ہے پھر مہاجر ازم کے کوزے میں بند ہو جاتی ہے متحدہ قومی موومنٹ، پھر ہمیں وہی مہاجر قومی موومنٹ نظر آتی ہے ماضی والی۔ تو کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ پالیسی میں تسلسل کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں متحدہ بن سکی آج تک؟ دیکھیے، اگر مہاجر قومی موومنٹ، اگر متحدہ قومی موومنٹ نہ بنی ہوتی تو آج شاید میں یہاں پنجابی آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا، جو کہ ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ میں جب ایم کیو ایم میں گئی تو مجھے بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں کہیں کہ صرف مہاجرزم ہی ہے وہاں ان کی ٹاپ پرائورٹی پہ، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ صرف خانہ پوری کے لیے ہیں۔ اور الحمدللہ میں ہر اچھی پوسٹ پہ وہاں رہی، آج نیشنل اسمبلی کی ممبر ہوں، تو کچھ تو بات ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ صرف مہاجرزم کی بات کرتے ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ حق بجا ہے۔ اگر عوام کو، ایک قوم کو، میں آج آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کہہ کے جا رہی ہوں کہ ہم نے ماضی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ وہ لوگ جو ہمارے نیشنل ہیروز تھے ہمارے سامنے رہے اور ہم ان کو پہچان نہیں پائے۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس میں میڈیا نے بھی، سب نے بھی ان کو بہت اپریشیٹ کیا اور ان کو نیشنل ہیروز کہا، لیکن آج وہ لوگ جو آپ کے سامنے ہیں شاید آج بھی آپ ان کو پہچان نہیں پا رہے، اور وہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے درمیان یہ ہیروز موجود تھے۔ جب ہم مہاجر قومی موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ مہاجر قومی موومنٹ نہیں، متحدہ قومی موومنٹ ہی ہے۔ اور جب ہم مہاجرزم کی جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو اگر آپ ایک شخص کو صرف اس کی زبان کی بنیاد پر یہ کہہ دیں، میں آپ کو خود ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرے جو کہ بچہ ایک آیا اسٹوڈنٹ، تو اس نے مجھے کہا کہ یہاں ایک پولیس پہ بھرتیاں آئی ہوئی ہیں اور مجھے آپ ڈاکٹر صاحبہ کہیں سے میرا جو ہے وہ کروا دے، کیونکہ سفارش کا تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا، سفارش کے بغیر ہم نہیں چلتے۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی اس لیے نہیں ہوئی کہ ایک کنسرن بندے نے، میں اس کا نام نہیں لوں گی، انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ اردو سپیکنگ ہے تو وہ اس کو ہم نہیں بھرتی کریں گے۔ تو دیکھیں یہاں جب یہ چیز آ جائے گی، یہ محرومی جب آ جائے گی تو پھر وہ بولے گی، اور اس کا ثبوت تو کراچی کی عوام ہے کہ جب کراچی میں ماورا عدالت قتل ہوتے ہیں ہمارے کارکنان، جب کراچی میں ایک انوسنٹ بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، 90 ڈیز تک اس کو لے کے جاتے ہیں، اور ٹھیک ہے اگر آپ کو اس پہ شک تھا آپ لے کے گئے، سمجھ آ رہی ہے بات، لیکن جب وہ وہاں سے واپس کلین چٹ مل کے جب واپس آتا ہے تو اس وقت بھی میری ضرور یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس وقت بتایا جائے، کیونکہ وہ شخص اتنا ڈیفیم ہو جاتا ہے، وہ کہیں جاب نہیں کر سکتا، وہ کسی جو اس کا بزنس تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جب ڈیفیم کریں گے لوگوں کو، یہ تو اختیارات ہمارے اداروں کو پورے ملک میں ملے ہوئے، کراچی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اندرون سندھ بھی ہوئے، پنجاب میں، اندرون سندھ میں کیا ہوا؟ اندرون سندھ میں جب وہ گئے تو ان کی پٹائی ہوئی، اندرون سندھ میں تو یہ ہوا نا، لیکن کراچی میں جب کتنے سندھی نوجوان اس وقت ابھی تک حراست میں ہیں، گمشدہ ہیں، بلوچستان میں دیکھیے اگر سندھی وہاں مسک شدہ لاشیں مل رہی ہیں، میں آپ وہی بات میں نے جو پہلے پروگرام کے شروع میں کہی تھی، اگر کوئی سندھی کو اریسٹ کیا ہے، انوسنٹ سندھی کو اریسٹ کیا ہے، کسی پنجابی کو کیا ہے، کسی اردو سپیکنگ کو کیا ہے، تو وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ کھچاؤ ہے کہ ہم پاکستانی ایز اے نیشن تو بات ہی نہیں کرتے، ہم ایک قوم بنتے ہی نہیں ہیں، جب کوئی بات آتی تو لے دے کے پھر ہم اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو اپنے ذہنوں سے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی سندھی ہے تو وہ بھی میرا بھائی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہوم منسٹر کے حوالے سے کوئی ایک دیکھیے، آپ پیپلز پارٹی کے اگر نمائندے کو بلا لیتے تو بہت اچھی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ ہوتا ہے وہ تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن ہزاروں ابھی ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ، دیکھیں ہمارے جو ایم ایل ایز اور ایم پی ایس کا کام کیا ہے، لیجسلیشن، ایم پی ایس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کچرا اٹھائے، یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو لوکل گورنمنٹ جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ شہر کو صاف کیا جائے، وہ شہر سے آپ بھی گزرتے ہیں، اس شہر سے ہم بھی گزرتے ہیں، جو سڑکیں بنائی اس سڑکوں پہ سب لوگ گزرتے ہیں نا، تو جب ہم اس چیز کو سسٹم کو اس طرح سے لے کے نہیں چلیں گے تو پھر تو بڑی جو ہے پھر تو یہاں ہمارے یہاں بیٹھنا ہی پھر نامناسب ہو گیا۔ تو لوکل گورنمنٹ کے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ہم لوگ
قدر نہیں کرتے اپنے ہیروز کی. تو میں ڈاکٹر صاحب اس موقع کی مناسبت سے کہوں گا کہ ایک شعر ہے بڑا اچھا مجھے یاد آیا: عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ایک بہت اچھے شعر پہ ہم نے پروگرام ختم کیا. ناظرین، اساں مہمانن جو ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त. अला वाही.